अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी और मेरे साथ हैं एक भाई जिनका नाम मैं आपको बता नहीं सकता। आपको बाद में पता चलेगा कि मैं क्यों नहीं बता सकता। स्टोरी आपको बताना मकसद है। और ये 4.5 महीने तकरीबन लगा के या 5 महीने कह लो आप लगा के ये अफ़गानिस्तान से आयरलैंड पहुँचे हैं और डंकी लगा के पहुँचे हैं। अब डंकी मेन मकसद मेरा ये है कि मैं बयान कर सकूँ कि डंकी लगाने का क्या ख़तरे हैं और क्या ख़तरे मौली हैं। मुझे जब इन्होंने दास्तान सुनाई है ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यार इतना बड़ा रिस्क कोई कैसे ले सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो खुद बताएं। थोड़ा सा आपने ना, मैं आपका नाम क्या रख लूँ, अली भाई, आपने थोड़ा जल्दी जल्दी बतानी है स्टोरी, लेकिन प्रॉपर बतानी है, ठीक है। कैसे चले वहाँ से और कैसे यहाँ तक पहुँचे आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसा आपने कहा अली, मैं तो पहले शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, क्योंकि अल्लाह ने हमको इधर पहुँचाया है। नहीं तो जो तुमने पहले जो बताया ये रास्ते अगर अल्लाह नहीं करे तो इंसान नहीं आ सकता है। बिल्कुल सही। तो अफ़गानिस्तान में एक जगह है निमरोज़, मैं पहले उधर गया उधर एक रात गुजारे एजेंट के साथ। तो पहले मैं तुमको बताया एजेंट की ये पहले क्लियर करे। उधर एक एजेंट के साथ मैंने बात किया, 14,500 यूरो उसने बोले अफ़गानिस्तान से तुमको आयरलैंड पहुंचा के फिर हमको दो। ओके। तो उसने बहुत बातें की है कि गाड़ी है, कोई मसला नहीं है, खाना भी सही मिलेगा, ये वो है, हाँ। फिर हमने बोला सही, हमने हरकत किया। तो निमरोज़ में एक रात गुजारे। जब सुबह हो गया हमको लेके गए, 1 घंटा एक छोटा गाड़ी में लेके गए उधर। जब हमको ले गए तो एक गाड़ी में हमको बिठाए डाटसन में, 80-50 आदमी उस पे डाला है। वाह। ओके। तो उसमें हम बैठ के वो गाड़ी का भी 250, 60, 300 तक भी स्पीड होता है। वो चलता रहा मुसलसल, एक दिन एक रात। हमको निमरोज़ अफ़गानिस्तान से फिर पाकिस्तान बलूचिस्तान की ज़मीन पे लेके गए। उसके बाद जब बलूचिस्तान की ज़मीन पे थोड़ा हमको लेके गए, उतार दिया। ओके। फिर 2 रात 2 दिन हम चलते रहे, ठीक है। ये पाकिस्तान की ज़मीन पे। तो बॉर्डर आ गया है। बॉर्डर पे हम 75 आदमी थे। तो उधर से बस एजेंट के एक आदमी तो बोले बस ये सजाना है, भागना है और ईरान। तो हम जब गए बॉर्डर क्रॉस किया, ईरान की ज़मीन पे जो पैर डाला नहीं था कि बस 2-3 मिनट भी नहीं गुजरा था कि पुलिस आ गए ऊपर से। फायरिंग शुरू हो गए, कोई इस तरफ भागे, कोई इस तरफ। एक दिन था बस गुजर गया। तो हम भी भागते रहे, हमारे ऊपर फायर हो गया है। जो फायरिंग हो गए, बहुत मुश्किल वक्त था वो, बस किसी को अल्लाह न दिखाए। तो हम बहुत डर गए। एक तो बहुत हम थका हुआ था, एक डर गए। तो जब आदमी थका भी हो और डर भी हो जाए तो पैर काम करना छोड़ देता है तो इंसान के। तो हम पीछे देखा, पुलिस बहुत करीब था। उसने हमको पारसी में बोला कि आगे नहीं जाओ, वापस आओ, नहीं तो मार देंगे। तो उस टाइम भी बस हम बोले जो अल्लाह का रज़ा हो। हम मौत भी अपनी सर पे ले लिया है। बहुत मुश्किल हमने हरकत किया, एक और आदमी को पकड़ लिया। जब हम थोड़ा और ऊपर गए, वो वापस गए, तो हम उधर ही रेस्ट किया 1-2 घंटे, 1 घंटा हम रेस्ट किया। जब उठ गए, ये 75 आदमी में एक भी नहीं था। ये पहाड़ों में परेशान, हैरान, इस तरफ जाओ, अभी किस तरफ जाए, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। तो फिर कुछ और आदमी मिल गए और एजेंट के आदमी मिले, फिर हमको रवाना किए। वो पूरा रात भी हम पैदल चले गए। दूसरा दिन भी 3-4 बजे तक पैदल चले गए। फिर एक जगह में बिठाए, बोले गाड़ी आएगा तुमको शहर में ले जाएंगे। तो हम खुश हो गए, हमने बोला चलो सुकून मिलेगा। गाड़ी भी जब आया तो कैसा आया, ये छोटा गाड़ी जो है फिजो उधर बोलते हैं ईरान, उसमें हमको 16 आदमी डाला है। अगर कोई बोलता कि हमको मुश्किल है नहीं बैठ सकता है, उसको मारता भी फिर भी बैठाता जबरदस्ती। तो हम बैठ गए। जब पहुंच गए ईरान शहर, एक शहर में पहुंच गए, तो उधर हम टेलीफोन चार्ज किए, एक ईरान का ना सिम कार्ड खरीदे। हम एजेंट को फ़ोन किया है कि भाई तुमने तो जो बोले वो तो अभी तक हमने देखा नहीं, ये तो हालत बहुत ख़राब है।
تو اس نے بولا بس صبر کرو ہم کچھ کرتے. 10 منٹ بعد وہ جس گھر میں تھے جو ایجنٹ کا آدمی تھا وہی آ گئے. 2-3 گالی بھی ہم کو دیے, موبائل بھی ہم سے لیے. بولے کیا ہے تم تو کوئی ڈیٹنگ پہ نہیں آئے کہ بولتے ہیں مزے نہیں ہے, بس یہی راستے, موبائل بھی لیا ہے. تو ہم نے بہت منتیں وہ کیے, پھر 2-3 گھنٹے بعد موبائل واپس دیے. بولے ایسا بات پھر نہیں کرنا ہے. ہم نے بولا صحیح. تو اس سے پھر ایک رات جب گزر گیا, اس کے بعد پھر ایک گاڑی میں ڈال دیا ہم کو. تقریباً 2-3 گھنٹے ہم کو گاڑی پہ لے کے گئے. پھر ہم ایک رات ایک دن پورا پیدل چلتے رہے. تو شیراز شہر پہنچ گئے. ادھر سے پہنچ کے پھر ایک گاڑی میں ڈال دیا. بالکل روٹی موٹی تو ہے ہی نہیں. ایجنٹ لوگ بولتے ہیں کہ لیکن نہیں ہے, کیونکہ ہم پہ گزر کے ہم ابھی آیا ہے, تم کو پتہ ہے. تو ادھر سے ڈال کے آسپان ہم کو لے کے گئے. آسپان میں وہی رات بس ایسے دشت پہ گزر گئے, بیابان پہ. صبح پھر ہم کو ایک گاڑی آ گئے, تھوڑا آدھا گھنٹہ 40 منٹ لے کے گئے. پھر پیدل بولے ایسے جاؤ. ایجنٹ کے ایک آدمی ہمارے پاس تھا. تقریباً 12-13 گھنٹے پھر ہم پیدل چلے گئے تو تہران پہنچ گئے. میں آپ کا بات کاٹ رہا ہوں, ذرا تہران سے ترکی آ جائیں, کیونکہ ترکی تک نا لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے, چلیں ٹھیک ہے جیسے بھی مشکل ہوتی ہیں, لیکن ترکی پہنچ گیا. ترکی بھی پہنچنا ابھی صرف چلو یہ بارڈر پہ پہنچ گئے. ترکی پہنچنا ابھی تم بھی بول رہے بہت سے بھائی لوگ. ہم خود جب نکل گئے ہم سمجھ رہے تھے استنبول تو کوئی بات نہیں, پہنچ جائیں گے. لیکن آج کل ترکی پہنچنا بھی بہت مشکل ہے. سیکیورٹی بہت زیادہ. ایک تو باتوں کہ آسان, ایک جب کام تو پتہ چلے تو گا, پتہ چلے گا. وہ ہم کو چلا گیا. جب ادھر ہم چلے گئے تو بارڈر کے علاقے میں ہم نے 2-3 دن گزارے. ہم سے پہلے ایک آدمی تھے, اس کو بولا تمہارا گیم ہے آج رات. تو وہ خوش تھی, بس ہم نے بھی بولا مزے کرو, چلو تم ترکی جائے گا ہم بھی پیچھے. تو رات گزر گئے. صبح تقریباً 2-2:30 بجے وہ لوگ سب آ گئے. جس کا سر ٹوٹا ہوا, جس کو 2 آدمی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا, پتہ نہیں اس کو کس چیز پہ مارا تھا. پھر ایک آدمی پہ سب زخمی حالات میں آ گئے. ادھر ہم نے مرہم پٹی کی ہے. ہم نے بولے چلو, اور رات گزر گئے. دوسرا دن جب آ گئے ایجنٹ کا آدمی آ گئے, ہم کو بولا کہ تم سب لوگ ریڈی ہو جاؤ, آج رات تمہارا گیم ہے. تو ہم بہت حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ کیا ہے. وہ جو لوگ واپس آئے تھے اس نے بھی بولا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتے, نہیں جاؤ. تو یہ اس لیے ہم نے بولا کہ ترکی کے لازمی ہے, کیونکہ اس ٹائم ہم پہ ایسا حالات آ گئے نا, جب ہم بارڈر پہ پہنچ گئے دیوار پہ, اور ایجنٹ کے آدمی بھی بولے زینہ لگائے, بولے کہ اس طرف جاؤ, ہم نہیں آئے گا تمہارے ساتھ, اس گاؤں تک تم کو خود جانا ہے, اور آپ کا مرضی اگر پکڑ دے تو مارنا ہے. یہ سب وہ پہلے اس ایجنٹ کے آدمی نے ہم کو بولے کہ مارنا بھی ہے, مار کھانا بھی ہے, ہر چیز ادھر آتا ہے, موت بھی آ سکتا ہے, اس کا گارنٹی. تو اس ٹائم ہم بہت پریشان تھا, کیونکہ ایک آدمی تم کو بولے بھائی اس راستے پہ جائے گا تمہارا موت آ سکتا ہے, تو اس کی بات ہے کہ تم کو موت سے گلا لگانا ہے, تو ہم نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ آگے. بہت پریشان تھا. بس ہم نے بولا چلو اگر خدا کرے زندگی بچ گئے تو بچوں کے لیے تو کچھ ہوگا. تو بسم اللہ کہا, چلا گیا. اس سائڈ پہ جب چلا گیا تو 1 گھنٹہ ہم بھاگتے رہے, برف میں, پانی میں, سب گیلا, بوٹ گیلا, گرو اٹھو, سب لوگ بھاگتے رہے. 40-45 آدمی. 1 گھنٹے بعد پولیس جنdarme آ گئے, فائرنگ شروع ہو گئے, کوئی ادھر جاؤ, در بدری. 3-4 گھنٹے ہم بھاگتے رہے. پھر ایک مسجد میں چھپ گئے. وہ 13 آدمی ہم بچ گئے, اور تقریباً 28-29 لوگ جو ہے اس کو پکڑ دیا. اسی حالات سے مارا ہوا تھا. تو ادھر پھر وان پہنچ گئے. وہاں سے پھر بھی استنبول پہنچنے میں ہم کو بہت دن لگے. پیدل چلا بھی گئے, لیکن مار نہیں کہے, کوئی مشکل وقت نہیں لگا, اس لیے چلو استنبول پہنچ گئے. جب استنبول پہنچ گئے تو ہم بہت سکون سے ہو گئے. ہم نے بولا چلو ابھی تو یورپ پہنچ گئے, کوئی مشکل اور نہیں ہوگا, کیونکہ افغانستان یا پاکستان یہ کنٹری میں بولتے ہیں استنبول پہنچ گئے بھائی بس یورپ ہے, لیکن نہیں ہے. یہ میں کلیئر کرتا ہوں کیونکہ ہم پہ گزرا ہے.
کسی کا یہ غلط فہمی ہو تو نہیں کرو. جب استنبول ہم پہنچ گئے 2 دن ادھر گزارے. ایجنٹ نے بولا ریڈیو بلغار کے راستے میں سروے بھیجیں گے. ہم نے بولا ریڈی. تو بیگ میں ہم نے لیا ہے, ادھر سامان خود لینا پڑتا ہے. تو انرجی ہے, سامان کھانے کا ہم نے لیا, ایک چرکی لیا ہے کیونکہ جنگل میں سونا پڑتا ہے. ایک گاڑی میں ہم کو لوڈ کیا. ہم پھر تقریباً 60-70 لوگ تھے. 4-5 گھنٹے اس گاڑی میں, بڑا گاڑی میں ہم کو لے کے گئے. پھر اتار دیے. 2 دن 2 رات ہم ترکی کی زمین جنگلوں میں چلتا رہے. 2 جگہوں پہ جندرما نے ہمارے اوپر فائرنگ کیا, ادھر بھاگو ادھر بھاگو. پھر بعد میں ٹیلی فون میں ایجنٹ کے لوگ ہم کو کٹک کرتا تھا, پھر لے جاتا تھا. 2 راتیں بھی وہ چراکی جنگل میں گزارے تو بارڈر پہنچ گئے بلغار. جب بلغار رات کا 3:30 بجے اس نے قینچی کیا جال, تو ادھر بلغار میں انٹر ہو گئے. رات 3:30 بجے سے ہم چلتا رہے, بھاگتا رہے ایک حالات پہ. دوپہر 5 بجے بلغار پولیس والوں نے ہم کو پکڑ دیا سب کو. جب پکڑ دیا صحیح مارا ہے وہ تو تم کو پہلے بھی ہم نے بولا کہ ہم کو اتنا مارا تھا کہ درد کی وجہ سے ہم کو یہ جنگل یہ برا حالات یہ بالکل سوچ نہیں رہا تھا. ہم بولتا ابھی ہمارا کیا ہوگا, ہم مرے گا یا زندہ رہے گا. تو بہت مارے. پھر واپس ترکی کی زمین میں جب انٹر کیے تو ہم نے ایجنٹ کے آدمی کو بولا کہ ہم نہیں چل سکتے, کوئی چارہ کرو. ایجنٹ کو ہم نے فون پہ بات کی ہے. ہم نے بولے کہ کیا چل رہا ہے یہ سب, تو ہم نے تمہارے ساتھ بات بھی نہیں کیا تھا, اور ہم چاہتے ہیں وافد جائے استنبول کی علاج تو اپنا کرے پھر دیکھے گا. تو ایک گالی گلوچ بھی کیا ہے, ایسا فضول باتیں بھی کیا ہے. بولے یہ راستے قاچاق کا راستے یہی ہے, یہ تو کوئی ایئرپورٹ نہیں کہ تم کو طیارے میں بیٹھا ہے اور نہیں لے آئے گا, بس جاؤ یا مرو یا جاؤ. تو ہم بہت مایوس ہو کے بیٹھ گئے. ہم نے بولا کیا کرے. وہ ایجنٹ کا آدمی جو تھا وہ تو ہم کو دیکھ رہا تھا کہ ہم سے خون نکل رہا تھا, حالات بہت خراب. اس نے خود ایجنٹ کو فون کیا کہ بولا یہ اور آدمی کو نہیں لے جائے تو یہ مشکل نہیں ہے, لیکن اس آدمی کو لے جاؤ یہ مر جائے گا. اس کے بعد ہمارے ساتھ 3 دوست اور بھی آ گئے. پھر بھی ہم 7 گھنٹے پیدل چلا گئے گاڑی کے پیچھے. ادھر ہم کو گاڑی بھیجے, استنبول لے کے گئے. 500 یورو گاڑی کا صرف ہم سے لیے. تو واپس گئے. پھر تقریباً 6-7 دن ادھر گزارے, تھوڑا دوائی موائی کیے. پھر وہ ایجنٹ نے بولا گیم ریڈیو, تو ہم نے پھر بھی بولا ریڈیو, کیونکہ وہ موت ہم نے دیکھ لیا سب. پھر بھی یہ قاچاق کا راستے, اس لیے ہم تم کو بتا رہے 100% موت ہے, بس اللہ آدمی کو بس نہیں مارتا ہے. اچھا. تو ہم پھر بولے ریڈی. پھر جب چلا گئے 2 دن تو 2 راتیں پہ ترکی میں بلغار انٹر ہو گئے. تو ایک دن ادھر ہم نے پیدل چلے, پھر ہم کو پکڑ دیا. دوسری بار بھی پولیس نے پکڑ دیا. اچھا. پھر مارا. پھر بھی صحیح مارا. واپس ترکی آ گئے. جب ترکی آ گئے رات ٹائم تھا, بہت ہم خراب تھے. تو اس نے بولا بس کل پھر جانا ہے. آج ہی رات 3 بجے پھر انٹر کرنا ہے, کیونکہ کھانا پینا کچھ نہیں, ادھر کیا کریں گے. مسافروں نے بھی بولا چلو جائے گا. تو بھوکا ننگا پیاسا رات کو 3 بجے پھر نکل پڑے بلغار. جب انٹر ہو گئے 3:30 بجے انٹر ہو گئے رات کو, صبح 9 بجے پھر پکڑے. تیسری بار بھی پکڑ لی. ہاں, بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا. ایک دن پہلے بھی مار کے آیا تھا. پھر مارا. ہاں, جب دوسرے دن ہم کو پکڑا تو اس نے ہم کو پہچان لیا کہ کل بھی تم کو مارا تھا. تو اور بھی سخت مارا. ہم سے لباس پتلون سب چیز لے لیا, صرف ایک انڈرویئر چھوڑ دیا بس. بوٹ بھی لیا ہے. اور بولے ترکی کی جنگل میں انٹر کیا, بولے جاؤ. تو ایجنٹ کو ہم نے فون کیا, مسافر رو رہے تھے. اس نے بولا بس جس کو آنا ہے 500 یورو استنبول لے کے آئیں گے, اور جو گیم اگر مارے گا تو اس کو ہم کھانا بھیجیں گے اور پتلون یہ چیزیں بھی بھیجیں گے. وہ گیم ہم نے بولا یار ہم گیم ماریں گے کیونکہ غریب آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر ہی رہ گئے. 2 دن 1 رات تو پہلے بھوکا وہ پیاسا تھا. ایک رات جو واپس کیا, یہ رات بھی پیاسا بھوکا گزر گیا. دوسرا دن 4-4:30 بجے ہم کو کھانا مل گیا. کیا 2 انرجی ریڈ بول ہو چھوٹا, 2 بوتل پانی اور 2 بسکٹ.
یہ ہمارا 4-5 دن کا کھانا تھا. اچھا اچھا. تو پھر وہ جب مل گئے 3:30 بجے چوتھی رات پھر انٹر ہو گئے بلغار ایجنٹ کو. بہت لوگ واپس بھی گئے مسافر. ہم تقریباً 23 لوگ رہ گئے. ہم نے بولا ہم گیم مارے گا نہیں جائے گا مسافر غریب آدمی. تو جب انٹر ہو گئے بس شاید اللہ نے بھی ہمارا ہم کو دیکھ رہے نا کہ 2-3 بار اور 3-4 دن بھوکا پیاسا صرف مار کرتا رہے. تو اس نے دعا قبول کی ہے بس بلغار سے بچ گئے. 2 دن 2 رات پیدل چلے گئے سربے پہنچ گئے بارڈر پہ. بس سربے جو انٹر ہو گئے تو ادھر ہم کو بٹھایا ہے کہ گاڑی آئے گا تم کو لے جائیں گے. اچھا. تو بسکٹ بھی سب ختم ہو گئے. جب امام انٹر ہوتے اس سے پہلے ختم ہوا تھا. پانی تک نہیں تھا. تو ادھر ہم کو بٹھائے تقریباً 11 بجے دن کو بٹھائے کہ ابھی گاڑی آئے گا ابھی آئے گا. رات کو 12 بجے گاڑی ہمارے پیچھے آ گئے. وہ جب ہم کو بٹھائے پھر ہم سوچ رہے چلو ایجنٹ ہم کو کھانا کچھ تو دے گا. اس کو تو پتہ ہے 2-3 چھوڑو 7-8 دن سے بھوکا پیاسا ہے. تو گاڑی والا نے ہم کو ڈائریکٹ لے کے گئے سربے کا افغان پارک اس کو ہم بولتے ہیں. ادھر مسافروں کو اتارے بولے جاؤ اپنے ایجنٹ سے رابطہ کرو. ایجنٹ تو رات کو تقریباً ہم کو 3 بجے ادھر پہنچائے. تو ایجنٹ کدھر فون اٹھاتا ہے. تو کیا کھایا پھر ادھر؟ ہم اتنا بھوکے اور پیاسا تھے تم یقین مانو. سب لوگ بول رہے تھے کہ مسافر کے کیا کرے اور سردی بھی اتنا. تو ہم چلے گئے. کوڑا دان نہیں ہوتے جس میں کچرا ادھر ڈالتا ہے ادھر بھی ہے. تو ہم یہ 23 لوگ بس نکل گئے ہر ڈسٹ بن کے اندر. قسم خدا نے میں خود چلا گیا. میں ہر ڈسٹ بن کے اندر خود گئے. تھوڑا اتنا روٹی یہ بچاؤ وہ بچاؤ. بوتل میں کوئی 1 گھٹ پانی ہو اٹھاؤ. بس آدمی کے آدمی سب کٹا کیے ہم نے. تھوڑا بہت کیے پھر ایک کونے میں بیٹھ گئے. اس کو تھوڑا کہے. وہ بھی ایسا کہے کیونکہ ابھی تم ہمارا دوست ہے ہم کو پتہ ہے تم بھوکے تو تم چاہتے کہ یہ کہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کہے. کسی نے بھی نہیں کیا ہے تو ایسا ایک عادت کیا ہے کہ والا ہم نے تو کھانا ہے. تو رات اسی سردی میں گزر گئے. سب کو جب نیند بھی تو نہیں تھا لیکن سب ایک دوسرے سے چپک گئے کہ تھوڑا گرم ہو. صبح جب ہو گئے تو پھر ایجنٹ کا آدمی کا فون آ گیا کہ کدھر ہو. ہم ادھر آئے. تو اس کے ساتھ جب ایک جگہ ہو گئے تو ایجنٹ کو ہم نے بولے کہ ہمارا حالات بہت خراب ہے کچھ کہنا کوئی جگہ. اس نے بولا بس بیغم ہو. تو اس کے ساتھ جب چلا گئے گاڑی میں بٹھایا. ہم نے بولا چلو ابھی روم ہوگا کھانا ہوگا. قسم خدا دی اسی نے اسی گاڑی سے اتار دیا ڈائریکٹ جنگل پہ. بولے بس یہی جنگل یہی روم ہے تم کو ابھی میں کھانا لاتا ہوں. کھانا بھی کتنا لایا 23 لوگوں کو پکا ہوا لوبیا نہیں ہے اور ڈبوں میں 2 ڈبے وہ لوبیا لائے ہم کو. بولے ادھر گیے بس اس کو گرم کرو. اور وہ پیکٹ والا روٹی 5 پیکٹ ہو لایا تھا یہ کھاؤ. تو وہ بھی ہم نے کہا بس نہ مر گئے اور نہ زندہ رہے ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر ایک رات گزارے. اس کے بعد پھر ہم کو ایک گاڑی میں ڈالے دوسری جنگل لے گئے آنگری بارڈر پہ. آنگری بارڈر پہ جب لے کے گئے تو ادھر 2 جالے ادھر بھی جینے لگے. یہ 2 جال جب کراس کیے تو مسلسل ہم 1 گھنٹہ اور 30-40 منٹ ایسا بھاگتا رہے آنگری کی جال سے داخل. ادھر جب ایک جگہ میں ہم بیٹھ گئے گاڑی والا بول رہا تھا کہ گاڑی آ رہا ہے. تو تقریباً 20 منٹ گزر گئے. ہم خود دیکھ رہے تھے کہ وہ آنگری کا پولیس والے یہ ہمارے پیروں کے نشان دیکھ کے وہ آہستہ آہستہ آ رہے تھے جس راستے پہ ہم آ گئے تھے. تو جب سامنے جو یہ بلڈنگ دیکھ رہے اتنا نزدیک ہو گئے تو ایجنٹ کے آدمی نے بولا کہ ادھر بھی ابھی پولیس پہنچے گا یہ جگہ چینج کرنا ہے. تو وہ جگہ ہم نے چینج کیا. دوسری جگہ پہ گئے تقریباً 1 کلومیٹر اس سائڈ 2 کلومیٹر. تو ادھر پولیس جب پہنچ گئے ہم تو ادھر تھے. ادھر سے پھر اس سائڈ پہ آ گئے. اس ٹائم میں وہ گاڑی والا بھی آ گیا. گاڑی والا نے فون کیا کہ تم کدھر ہو. ہمیں اس کو لوکیشن جب ایجنٹ والا آدمی نے بھیجا ادھر جب گاڑی آ گئے تو ہم روڈ پہ نکل گئے کہ گاڑی میں چڑھے. اس سائڈ پہ پولیس کا 2 گاڑی آ گئے تھے. پھر بھاگو
وہ پیچھے ہم بھاگ رہے تھے اور سارا رات وہ ادھر آؤ ادھر سے بھاگو، سارا رات ہم بھاگتا رہے. صبح سویرا اس ٹائم پولیس 1 گھنٹہ غائب ہو گئے. تو ہم نے پھر وہ ایجنٹ والا نے فون کیا گاڑی والا کو، کیا ہوا ابھی نہیں ہے. جب پھر ہم روڈ کو نکلے نا، جیسے یہ روڈ ادھر ہم بیٹھے تھے کہ ابھی گاڑی آئے گا ہم کو اٹھائے گا، تو گاڑی سے پہلے پھر پولیس کا گاڑی آ گیا سامنے. ہم نے بولے رکو، پھر بھاگو. سانس ہمارا والا رک گیا تھا. ہم خود بول رہا تھا کہ مسافروں کی اور نہیں ہو سکتے ہیں، بیٹھیں گے. وہ ایک ہم کو ہاتھ سے پکڑے، بولے ہمت کرو. تو پھر بھاگے ایک جگہ پہ چپ گئے. دن کو 12 بجے تقریباً 5-6 گھنٹے چپ گئے. پھر 12 بجے ہمارے پیچھے گاڑی آ گئے تو ہم کو بٹھایا. جب بٹھائے تو بس اس نے ڈائریکٹ لے گیا. 4-5 گھنٹے یار مزل کیے. گاڑی نے سلواکیہ اور آسٹریا کے بارڈر پہ ہم کو اتارا ہے. اچھا. اس نے بولے پھر آگے سے خود جاؤ. تو ادھر سے ہم نے بھی وہ لوہا پڑا کہ یہ آسٹریا کو ہم انٹر ہو گئے. تو آہستہ آہستہ ہم چلتے رہے. پھر پولیس نے پکڑا ہے آسٹریا کا. اس نے انگوٹھا لگے. ہم نے بولے ہم نہیں چاہتے کہ جائے ادھر رہے، ہم آگے چاہتے ہیں. پھر اس نے وینا اس کا پائتخت جو ہے وہ بس اسٹیشن بڑا ادھر گورنمنٹ نے خود چھوڑا ہے. آسٹریا کا ہم برا نہیں کہتا کیونکہ جس نے اچھا کیا وہ اچھا کیا. ٹھیک ہے. تو ادھر سے پھر ہم چلا گئے سوئٹزرلینڈ زوریخ ٹرین سے. وہ اتنا ایزیلی تھا. اور زوریخ سے پھر فارس بھی جب گئے وہ بھی ایزیلی تھا. پیرس. ہاں اچھا ٹھیک ہے. پیرس میں پھر ہمارا دوست ہے اس کے ساتھ 8-10 دن گزارے کیونکہ ہم بہت تھکا ہوا تھا، بہت خراب تھا. 8-10 دن کے بعد پھر ہم جب ایجنٹ نے فون کیا کہ ابھی سردی آ رہے، پھر یہ بوٹ نہیں جا سکتا ہے. اچھا. پانی خراب ہوتا ہے، تم کوشش کرو. ہم نے بولا چلو جائے گا. ادھر سے پھر ہم کو ایک لوکیشن دیے تو ڈینکیخ جنگل میں پڑ گئے. ہم نے بولا پیرس تک پہنچ گئے، ابھی بھی نصیب میں جنگل ہے. تو اس ٹائم بھی ہم بہت پریشان ہو گئے. ہم نے بولا یہ کیا ہے. تو 3 دن اور 3 رات اسی جنگل میں ہم نے گزارے ڈینکیخ. چوتھی رات پھر ہم کو ایجنٹ کے آدمی نے بولا کہ گیم ریڈی ہے. جب ہم چلا گئے تو یقین مانو کہ تم خود دیکھے گا اس بورڈ کو نا یوٹیوب کا، عقل نہیں مانتا ہے کہ یہ بورڈ اور یہ سمندر اور 75 لوگ کو اس پار لے جائے گا. بالکل اگر عقل یا سائنس یا ٹیکنالوجی کی نگاہ سے تم اس سے دیکھے گا تو سب اس کو بولے گا ریجیکٹ. پیرس سے یو کے تک جس بورڈ میں ہم جب آئے نا، جیسا ٹیکنالوجی سائنس جو دماغ بھی ہو تم اس کو وہ دکھائے گا کہ اس میں 50 وہ بولے گا ریجیکٹ. لیکن صرف اللہ کی ذات نے لایا. جب اس میں ہم وہ خود اس میں ہم ہوا بھرے، بس سمندر میں وہ بورڈ کو اتارے اور خود چڑھ گئے 75 لوگ. بس اللہ کو یاد کر کے آ گئے. جب آ گئے 3 سے 3.5 گھنٹے ہم سمندر پہ آتے رہے کہ سمندر کا پانی زیادہ ہو گئے، خراب ہو گئے سسٹم. چپے آنے لگے، پانی اندر آنے لگے. یقین مانو ہم لوگوں نے یہ پیرن خود اتارے اپنے اور اس کو گیلا کرتا تھا بوٹ پہ پھر نیچے کہ پانی کم ہو جائے. ایک شور شرابہ، ایک کلمے تیار آدمی بول رہا تھا بس اسرائیل آس پاس ہی ہے. اور ہم بھی یہی سوچ رہا تھا. تم یقین مانو اس ٹائم میں خود میرے کو ایسا احساس ہو گئے. میرے وہ بچے جو ہے اپنے بیٹے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو گئے. تم یقین مانو میرا 100 میں سے 99% ہمارا خود یقین ہو گیا کہ بچنا ناممکن ہے. وہ ہمارے آنکھوں میں آ گیا. ہم نے بولا ہم نہیں رہے گا تو باپ جیسا بھی ہو اس کو باپ جیسا پیار کوئی نہیں کرے گا. رونا ہم کو آ گئے اور نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے. تو چلتے رہے. بس جب اور بھی پانی خراب ہو گئے، ادھر لوگ بھی شور شراب ہو گئے نا، یہ ٹوپ جو تھے بوٹ بیچ میں ایسا ہو گئے، سب ہم گر گئے. ہم نے خود ہی بوٹ کرتا پتلون سب پانی میں اتار دیا. کیا وہ مرے گا. تو 8-10 منٹ ہم ادھر سب پانی میں تھے اندر.
8-10 منٹ میں UK کا بورڈ آ گیا. جب وہ آ گیا اس نے ٹوپ پھینکا, رسیاں پھینکی, تو اس نے جب اٹھایا لے کے گیا, اس نے نیا لباس سب کچھ ہم کو دیا ہے. پھر انگلی کے ایک ہوٹل پہ لے کے گئے تو تھوڑا سکون مل گیا. تو UK میں پھر ہم نے 7-8 دن گزارے. اس کے بعد پھر ہم اس طرف آ گئے, اس بورڈ میں بلفاسٹ آ گئے اور بلفاسٹ میں ادھر آ گئے. UK سے جو ہے وہ پھر یہاں پر آئرلینڈ میں آئے ہیں اور اب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مشکلیں بہت ساری دیکھی انہوں نے راستے میں, 4.5 سے 5 مہینے انہوں نے, اور جس طرح سے بتایا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ان کو لگا کہ یہ اب گئے, یہ نہیں پہنچ پائیں گے, اور پھر بھی جس طرح سے چلو اللہ نے ان کو تو بچا لیا. لیکن 14,500 یا 14,000 یورو تھوڑی رقم نہیں ہے. یہ تقریباً پاکستانی کوئی 42 لاکھ روپے بنتے ہیں, اس سے زیادہ بنتے ہیں. اس سے 42 لاکھ لگانے کے بعد بھی 4 جگہ پر کلمے پڑے اور ماریں کھائیں. ٹانگ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی ٹانگ بھی ہمارا زخمی ہوا تھا. وہ لوہے کے راڈ سے مارتے ہیں, یہ بھول گئے آپ بتانا مجھے. ناک بھی ٹوٹی, ٹوٹا ہوا ہے. تشدد کیا 3 بار یہ وہاں پر بلغاریہ ہمیں پکڑے گئے پولیس, اور انہوں نے واپس پش کیا ترکی میں. اچھا, اب ایک پیغام اگر جو دوسرے نوجوان پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہو؟ بس ہم پہلے بھی تم کو تو ادھر بتایا, ہم سب جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیسہ, اچھا زندگی, برا زندگی, یہ بھی سب اللہ نے لکھا ہوا ہے. لیکن ہم نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایجنٹ کے بعد میں تو بالکل نہیں آؤ. ایجنٹ تم کو اگر بولے دن ہے اور تمہارا یقین بھی ہو کہ دن ہے, پھر بھی ایک بار دیکھو, شاید رات ہو سکے. کیونکہ اس ایجنٹ کس کو بولتے ہیں؟ جو جھوٹ کو سچ کر سکے وہ پھر ایجنٹ بن سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا تو 4.5 مہینے 5 مہینے اسی راستے پہ گزر گئے, ایجنٹ کی باتوں پہ نہیں آنا ہے. اور دوسرا بات یہ کہ اسی بینک کی لگا کہ اس راستے پہ اصلاً کسی کو آنا نہیں چاہیے. کیونکہ ہم تم کو پہلے بھی بتایا, اگر ہم کو ادھر گھر میں بیٹھ کے ایسا احساس ہوتا کہ ایسا حالات ہم پہ آئے گا اور ہم پہ گزریں گے, ہم ایسا حالاتوں سے گزریں گے, تو ہم کبھی نہیں آتے. یعنی اتنا بہادر ہونے کے باوجود علی بھائی کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا, اگر مجھے احساس ہوتا کہ اتنا بڑا رسک لوں گا, میں اتنی بار مجھے پتا چلے گا کہ مجھے موت کا سامنا ہوگا, تو میں کبھی بھی گھر سے نہیں نکلتا. آپ سب کے بھی ماں باپ ہوں گے, بہن بھائی ہوں گے, اولاد ہوگی, بیوی ہوگی, اگر آپ کنوارے بھی ہیں تب بھی آپ کے رشتے ہوں گے زندگی میں, اور پھر اتنے زیادہ پیسے, مطلب 45 لاکھ روپے تقریباً آپ لگانا ہے, بھوکا پیاسا, اور پتہ نہیں جنگلوں سے لے کر, ہر بندہ اتنا لکی نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی جب یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پہ بھی آتے ساتھ یہ نہیں ہے کہ تم کو جاؤ پاسپورٹ بھی دے دیتے ہیں, تم کو یہ بھی دیتے ہیں. یہاں پہ بھی بہت لمبی سٹرگل ہے ایک. تو اس سارے سلسلے میں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا یہ آگے کی بات ہے. لیکن وہ جو کتنے لوگ آپ کے ساتھ اس وقت نکلے تھے افغانستان سے یا ایران سے, اور جب یہاں آئے ہیں تو ان میں سے کوئی ساتھ تھا آپ کے؟ ہمارے اپنے افغانستان سے, ہم جو اپنے گاؤں سے اپنے دوست ہمارے ساتھ نکلے ہوئے تھے, ہم 5 آدمی نکلے ہوئے. ٹھیک ہے, 5 میں سے ہم 2 پہنچ گئے. 3 40-45 لوگ ایک ساتھ نکلے, پھر اس میں سے 17 رہ گئے. پھر وہ تو کوئی کہاں, کسی کا نہیں پتا کہ کوئی پہنچ بھی پائے کہ نہیں. اتنا بہادر بندہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ 99% کہ میں اب مر گیا ہوں, 2-3 جگہ ایسا, تو وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو واقعی میں جن کی جانیں بھی چلی گئی ہیں. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جانیں بھی گئی ہوں گی. ہم نے خود ادھر ہم تھوڑا جلدی میں تھے, تو اس لیے یہ جب تم نے بتایا ہمارے دماغ, ہم نے خود اللہ کے ڈر سے ہم نماز پڑھتے, ابھی بھی جا کے پڑھیں گے. ہم نے خود بلغار کے جنگل پہ 2 جوان مرے ہوئے پڑے تھے. جب ہم آ رہے تھے تو ہم ادھر رک کے, وہ ایجنٹ کے آدمی نے بولا کہ کیا کر رہے ہیں, یہ جگہ اس کاموں کا نہیں, اپنے آپ کو لے جاؤ, بس نکلو. تو پھر ہم اس کو تھوڑا بوٹے کیے, ہم مسافروں نے اس کے اوپر ڈالے کہ یہ چپ جائے, کوئی کتا کوئی جانور اس کو نہیں کہے. اور ادھر ہم نے بھی اس کو چھوڑا ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم کو جب وہ یاد آتا ہے ہمارے آنکھوں میں,
تو ہم خود کو بہت برا محسوس کرتا ہے کہ وہ بھی کسی کا بیٹے ہو گئے, کسی کا بھائی ہو گئے, کسی کا دوست, لیکن ہم نے اسی جنگل پہ چھوڑے مرا ہوا. شاید اس ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہو کہ ہمارا بیٹا یا زندہ ہے ہمارا ہوا ہے. تو یہ حالات بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 2 جوان ادھر دیکھے, ایک جگہ پہ دیکھا ہے, وہ بھی ترکی کی جنگل میں, وہ بھی بارڈر کے علاقے میں تھا. اس کو کولا بولتے ہیں, کولا ایک جنگل ہے, ادھر ایک جوان کو مرا ہوا دیکھا ہے. تو ایسا ہم بھی مر سکتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے بہت ساری باتیں سن لی ہیں علی بھائی سے بھی, اور میں بھی بار بار یہ اتنی بڑی سٹوری آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے, جیسے اس نے بھی اینڈ میں بتا ہی دیا کہ مرے ہوئے لوگ جنگلوں میں, ان جنگلوں میں, اور یہ تو وہ اسپاٹ ہے کہ جہاں پہ یہ آ رہے تھے. امیجن کریں کہ روز کتنی لاشیں وہاں پہ ہوتی ہوں, کتنے لوگوں کی جانیں وہاں پر نکل جاتی ہوں گی. ان جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ان علاقوں میں, یہ تو بالکل نہیں سوچتے, اور آپ لوگوں کو صرف بتا دیا جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شاہ رخ خان والے بیک گراؤنڈ ہیں اور یہ وہ ہے, لیکن اصل اس کی قیمت وہ ہے جو وہ راستے میں انہوں نے پے کی, جو مر گئے, یا سم ہاؤ ان لوگوں نے بھی پے کی. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, یہ بہت سارے نوجوانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان.